बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम BSN 5th सेमेस्टर का एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारे पास है पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग। पीडियाट्रिक हमारे पास एक ऐसा वर्ड है जो कि 3 वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से बना है। पीडिया का मतलब है हमारे पास चाइल्ड, एट्रिक का मतलब है हमारे पास ट्रीटमेंट, एंड XICS इसका मतलब है ब्रांच ऑफ साइंस। तो पीडियाट्रिक हमारे पास साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कि हम किसी भी चाइल्ड की डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब ये पीडियाट्रिक जो एज रेंज है हमारे पास वो क्या है? कंसेप्शन से लेकर एडोलसन तक जितना भी एज हमारे पास आता है, एडोलसन तक हमारे पास 18 ईयर आते हैं। तो कंसेप्शन से लेकर 18 ईयर तक जो भी बच्चा होगा वो पीडियाट्रिक में कंसिडर किया जाएगा और उसको जो भी केयर हम प्रोवाइड करेंगे उसको पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग केयर हम कहेंगे। देन हम इस सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट इसका है पर्सपेक्टिव ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। इस चैप्टर में हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे, डिफाइन करेंगे कि पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग है क्या हमारे पास, डिफरेंट रोल्स ऑफ पीडियाट्रिक हेल्थ नर्स के बारे में पढ़ेंगे। देन हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड के बारे में पढ़ेंगे एंड डिफरेंट एथिकल और जो लीगल इश्यूज होते हैं जो कि एक पीडियाट्रिक नर्स पाकिस्तान में फेस करती है उनके बारे में पढ़ेंगे। पर्सपेक्टिव्स ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। सबसे पहले ये हमारे पास नर्सिंग की डेफिनेशन बताई गई है। नर्सिंग इज अ केयर फॉर प्रिवेंशन of illness, the elevation of suffering and protection, promotion, restoration of health and the caring of individuals, families, groups, communities and population. नर्सिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कि हम जस्ट एक इंडिविजुअल को नहीं लेते, हमें इंडिविजुअल पर भी काम करना है, उनकी हेल्थ इश्यूज के बारे में भी कंसर्न रहना है, फैमिलीज के साथ भी काम करना है, उनकी हेल्थ पर भी काम करना है, ग्रुप्स, कम्युनिटीज एंड पॉपुलेशन पर भी काम करना है। अब ये जो हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं इनके 4 डोमेन्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस करते हैं कि हमारे पास कोई भी डिजीज किसी भी ह्यूमन बीइंग में हमारे पास हो ही ना। फिर अगर हमारे पास कोई डिजीज खुदा न ख्वास्ता हो गई, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी पेशेंट में आ गया, तो हमने क्या करना है, एलिवेशन ऑफ द सफरिंग, उस सफरिंग को हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है। अगर किसी पेशेंट को फीवर हो रहा है या पेन हो रहा है या कोई मेजर डिजीज हो रही है तो उसकी सफरिंग को हमने रिड्यूस करना है कि उसको तकलीफ ज्यादा ना हो। देन हमने क्या करना है, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ करनी है। अगर कोई पेशेंट है हमारे पास वेल बीइंग है, मतलब उसकी हेल्थ प्रॉपर है, कोई भी डिजीज उसमें मौजूद नहीं है, तो हमने उसकी हेल्थ की प्रमोशन करनी है डिफरेंट स्ट्रेटजीज के जरिए, प्रॉपर एजुकेशन के जरिए, हेल्थ एजुकेशन के जरिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन, हाइजीन प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे, उनकी हेल्थ की प्रमोशन करेंगे। देन अगर हमारे पास कोई किसी भी पेशेंट में एक मेजर डिजीज आ गई तो उस मेजर डिजीज को हमने ख़त्म करना है, उस पेशेंट की हेल्थ को रिस्टोर करना होता है, उनको केयर प्रोवाइड करना होता है, उनको ट्रीटमेंट देनी होती है, तभी हमारे पास उस पेशेंट का हेल्थ क्या होगा, रिस्टोर होगा। और ये सारे जो 4 डोमेन्स है ये मैंने क्या कहा, फैमिली पर भी अप्लाई होते हैं, ग्रुप्स में हम ये अप्लाई करते हैं, कम्युनिटीज में जाकर डिफरेंट हेल्थ एजुकेशन देते हैं हेल्थ प्रमोशन के लिए और डिफरेंट स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं कम्युनिटीज में एंड पॉपुलेशन में भी। देन हमारे पास है पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन कि पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग हमारे पास एक आर्ट और साइंस है जिसमें कि हम क्या करते हैं, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं चाइल्ड को बर्थ से लेकर एडोलसेंट की एज तक। मैंने बताया ना कि पीडियाट्रिक एज हमारे पास कंसेप्शन से लेकर एडोलसेंट तक होती है। तो इस एज की किसी भी इस एज रेंज के किसी भी बच्चे को हम जब
کیئر پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس پیڈیاٹرک نرسنگ کیئر میں آتا ہے. اب اس ایج رینج میں ہم نے ڈفرینٹ چیزوں کو فوکس کرنا ہوتا ہے. ایمفیسس ہمارے پاس کیا ہوگا, ہم نے پیشنٹ کی ہم نے کسی بھی بچی کی فزیکل گروتھ کو اسیس کرنا ہوتا ہے, گروتھ کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے کہ آیا وہ جو چائلڈ ہے وہ پراپر سائز میں گروتھ کر رہا ہے کہ نہیں. مینٹل ہیلتھ اسٹیٹس کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ آیا یہ بچہ ہمارے پاس کوگنیٹو ڈیولپمنٹ اس کی ہو رہی ہے, مینٹل ڈیولپمنٹ اس کی ہو رہی ہے, وہ چیزوں کو صحیح سے لرن کر پا رہا ہے, وہ اس کی تھنکنگ صحیح پراپرلی ہو رہی کہ نہیں. دین ہم ایموشنل ڈیولپمنٹ کو بھی دیکھتے ہیں کہ آیا یہ بچہ ہمارے پاس ایموشنلی ڈیٹیچ تو نہیں ہے, اس کی ایموشنل ڈیولپمنٹ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے کہ نہیں. دین ہم آتے ہیں سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ پر. سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آیا ایک بچہ ہمارے پاس کسی بھی انوائرمنٹ میں پراپرلی انٹریکشن کر رہا ہے, اس کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ صحیح ہوئی ہے یا ہو رہی ہے کہ نہیں. سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ جب ہمارے پاس پراپر نہیں ہوتی تو ڈفرینٹ پرابلمس ہمارے پاس بچوں میں آ سکتے ہیں. آج کل کے اگر ہم دیکھیں نا تو ڈفرینٹ جو فیملیز ہوتی ہے اس میں بچوں کو کیا کرتے ہیں, موبائل ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں اور ان کو کمرے میں بٹھا دیتے ہیں, بس وہ سارا دن موبائل میں لگے رہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی سوشل انٹریکشن نہیں ہوتی, ان کی سوشل ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتی. اور میجر جو پرابلم اس کی وجہ سے آج کل ارائز ہو رہا ہے وہ ڈیجیٹل ایفونیا ہے. بچوں کا جو ایج رینج ہوتا ہے کہ اس ایج میں بچے بات کرنا سٹارٹ کریں گے, ایک لفظ بولیں گے, دو بولیں گے, پورا سینٹینس بولیں گے, وہ پراپر جو بات کرنے کا جو ایج رینج ہے ہمارے پاس وہ ہمارے پاس صحیح سے نہیں ڈیولپ نہیں ہو پاتا, بچہ بات نہیں کر سکتا. ڈیجیٹل ایفونیا اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بچے کی سوشل ڈیولپمنٹ صحیح نہیں ہو پاتی اور وہ باتیں نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے کسی کے ساتھ انٹریکشن نہیں کی, اس نے باتیں سیکھی ہی نہیں ہے تو وہ کیسے باتیں کرے گا. سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ اگر ہمارے پاس صحیح طریقے سے نہ ہو تو ڈفرینٹ پرابلم ہمارے پاس بچوں میں آ سکتے ہیں. تو اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. فزیکل گروتھ, مینٹل ڈیولپمنٹ, ایموشنل ڈیولپمنٹ, سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ, ساری چیزوں کو ہم نے فوکس رکھنا ہے اور چائلڈ کی اسیسمنٹ کرنی ہے. دین ہمارے پاس رول آف پیڈیاٹرک نرس ہے. گولز آف نرسنگ کیئر آف اے چائلڈ. کسی بھی چائلڈ کو جب ہم نرسنگ کیئر پرووائڈ کرتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو چائلڈ ہے ہمارے پاس اس کی فزیکل گروتھ صحیح طریقے سے ہو, انٹلیکچوئل گروتھ صحیح طریقے سے ہو اور ایموشنلی وہ بچہ جو ہو ویل بینگ ہو. اب یہ ہم کیسے انشور کریں گے کہ چائلڈ کی فزیکلی, انٹلیکچولی اور ایموشنلی گروتھ صحیح سے ہو. ہم کیا کریں گے, پیرنٹ کو ایجوکیشن پرووائڈ کریں گے. فیملیز اور کمیونٹیز میں ہم کیا کریں گے, ہیلتھ ایجوکیشن پرووائڈ کریں گے کہ بچوں کو پراپر نیوٹریشن پرووائڈ کر دیا جائے, پراپر ان کی ہیلتھ, ان کی ایجوکیشن, ان کو ایجوکیشن پرووائڈ کیا جائے. اس کے علاوہ ان کو پراپر ہائیجین پرووائڈ کیا جائے, پراپر نیوٹریشن پرووائڈ کیا جائے. تو یہ سارا ہمارے پاس کیا آتا ہے, پرائمری لیول آف کیئر میں آتا ہے. دین ہمارے پاس اگر کوئی بھی ڈیزیز ہو گئی کسی بھی پیشنٹ میں who requires treatment from a disease, اس کنڈیشن میں ہم کیا کریں گے, سیکنڈری لیول آف کیئر پرووائڈ کریں گے. کوئی بھی ڈیزیز ہو گئی تو obviously اس میں ہم کیا کریں گے, ٹریٹمنٹ پرووائڈ کریں گے. دین ہمارے پاس ڈیلنگ ود اے چائلڈ ڈسیبلٹیز, ٹرشری لیول کیئر آتی ہے. تو ٹرشری لیول کیئر میں ہم کیا کرتے ہیں, کوئی بھی چائلڈ ہے اس کو کوئی میجر ڈیزیز ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے اس میں کوئی بھی ڈسیبلٹیز آ گئی ہے, کوئی بھی پرابلم آ گئی تو اس کو ہم نے ڈیل کرنا ہوتا ہے. ریہیبلیٹیشن وچ مینس میگزیمائزنگ دا چائلڈس پوٹینشیل لیول آف ہز باڈی فنکشن. فار ایگزامپل اگر کوئی پیشنٹ ہے, اس کی کوئی میجر سرجری ہو گئی ہے, کوئی چائلڈ ہے اس کی کوئی میجر سرجری ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے
اس چائلڈ کی جو نارمل ایکٹیویٹیز ہوتی تھی وہ افیکٹ ہو گئی. تو ہم نے اس ٹرشری لیول پر کیا کرنا ہوتا ہے, اس چائلڈ کو دوبارہ جو نارمل ہیلتھ اور جو نارمل ایکٹیویٹیز تھی اس کی طرف لے کر آنا ہوتا ہے. سو رول آف پیڈیاٹرک نرس ہمارے پاس ایز اے پیڈیاٹرک نرس ہم پرائمری لیول پر بھی کام کرتے ہیں, سیکنڈری لیول پر بھی کام کرتے ہیں, اینڈ ٹرشری لیول پر بھی کام کرتے ہیں. پرائمری لیول میں ہم کیا کرتے ہیں, تھرو ہیلتھ ایجوکیشن ٹو چائلڈ اینڈ پیرنٹس پرووائڈ چائلڈ بیسک نیڈس اینڈ امیونائزیشن. پرائمری لیول پر جب ہم ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرتے ہیں وہ ہم ہیلتھ ایجوکیشن کے ذریعے پرووائڈ کرتے ہیں. ہم نے چائلڈ کے پیرنٹس کو ہیلتھ ایجوکیشن دینی ہے کہ اپنے بچوں کو پراپر ویکسینیشن کروائے, ان کی پراپر نیوٹریشن پرووائڈ کرے, ان کی پراپر ایجوکیشن جو بھی ہو ان کو صحیح طریقے سے پرووائڈ کرے. The nurse can maintain child health, help the child to achieve his potential, his optimal growth and development. ایک نرس کیا کرے گی, چائلڈ کے ہیلتھ کو مینٹین کرے گی. کس طریقے سے پیشنٹ چائلڈ کے پیرنٹس کو ایجوکیٹ کر کے, اور وہ کیا کرے گی, چائلڈ کے ہیلتھ کو مینٹین کر سکتی ہیں. کیونکہ جتنے بھی بچے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں میجر رول ان کے پیرنٹس کا ہوتا ہے, ان کی فیملیز کا ہوتا ہے. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ کسی بھی بچے کا لائف سٹائل ہیلتھی ہو اور وہ ہیلتھ مینٹین کرے تو اس کے لیے ہمیں ان کے پیرنٹ کو گائیڈ لائن دینی ہوتی ہے. اور ہم کیا کریں گے, ہیلپ کریں گے چائلڈ کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں تاکہ وہ اپنے جو ہائیسٹ لیول آف آپٹیمل گروتھ ہے وہ اچیو کر سکے, اس کی ڈیولپمنٹ پراپر طریقے سے ہو سکے. دین ہمارے پاس سیکنڈری لیول آتا ہے. تو سیکنڈری لیول میں ہم کیا کرتے ہیں, ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں. The nurse has to provide care to sick child. پہلے ہم پریونشن کرتے تھے پرائمری لیول پر, اب ہم ٹریٹمنٹ کریں گے کسی بھی سک چائلڈ کی اینڈ دیئر فیملیز. یہ ہم کس طریقے سے کریں گے, پہلے تو ہم اسیس کریں گے نیڈس کو, پیشنٹ کی چائلڈ کی نیڈس کو. کوئی بھی چائلڈ میں پرابلم آ گیا ہے تو ہم پہلے اس کی اسیسمنٹ کریں گے کہ چائلڈ میں کوئی پرابلم ہے وہ ہے کیا, اس کے سائن سمٹمز کو اسیس کریں گے. دین ان کے لیے پلان کریں گے, پلان آف فار دیئر کیئر. ان کے لیے پراپر ایک پلان, کیئر پلان تیار کریں گے. دین وہ جو کیئر پلان ہم نے بنائے ہیں اس کو امپلیمنٹ کریں گے, نرسنگ کیئر پلان کو. دین ہم لاسٹ میں ایویلویٹ کریں گے کہ آیا جو ہم نے کیئر پلان بنایا تھا, جو امپلیمنٹ کیا تھا, وہ ہمارے پاس افیکٹو رہا کہ نہیں, ہمیں اس میں کوئی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے کہ نہیں, اس میں کسی چینجز کی ضرورت ہے کہ نہیں. پرووائڈ ہیلتھ ٹیچنگ ٹو چلڈرن اینڈ دیئر پیرنٹس. ہیلتھ ٹیچنگ پرووائڈ کرنی ہے چائلڈس کو بھی اور ان کے پیرنٹس کو بھی. دین ہمارے پاس آتا ہے ٹرشری لیول کیئر. The nurse should assist children to return to their maximal level of functioning following illness or disabilities. میں نے کہا نا کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی پیشنٹ ہے, اس کو کوئی میجر پرابلم یا ڈیزیز آ گئی, یا فار ایگزامپل کسی چائلڈ کی کوئی سرجری ہو گئی, تو اس سرجری کی وجہ سے اس کی جو نارمل لائف سٹائل تھا, جو نارمل ایکٹیویٹیز تھی وہ افیکٹ ہو گئی. تو ٹرشری لیول پر ہم نے کام کرنا ہے, اس پیشنٹ کو کیا کرنا ہے, دوبارہ ہیلتھی لائف سٹائل کی طرف لانا ہے, ریہیبلیٹیشن اس کی کرنی ہے, میکسیمم لیول آف ہیلتھ تک اسے دوبارہ لے کر آنا ہے ٹرشری لیول پر. دین ہے ہمارے پاس فیملی سینٹر کیئر. سو چائلڈ کی جو لائف ہوتی ہے اس میں سب سے مین رول اس کی فیملی کا ہوتا ہے, بیکاز دے آر دا کانسٹنٹ پریزنس ان دیئر لائف. دے نو دا پیشنٹ بیسٹ دین اس. ان کو چائلڈ کی ہر ایک چیز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. ہم نے ان سے ہسٹری لینی ہوتی ہے, کیونکہ اگر ہمارے پاس کوئی 3 سال 4 سال کا بچہ آ گیا ہے تو وہ تو ہمیں ہسٹری نہیں دے سکتا نا. تو اس چائلڈ کی کنڈیشن کو صحیح سے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ اس کی فیملی کوآپریٹ کرے. انہی سے ہمارے پاس ہسٹری آئے گی, دین ہم ٹریٹمنٹ پلان کریں گے, دین ہم
کسی بھی چائلڈ کو ریکور کر سکتے ہیں یا پراپر کیئر پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس فیملی سینٹر کیئر ایک ایسا اپروچ ہے جس میں کہ ہم کیا کرتے ہیں، فیملیز کو انوالو کرتے ہیں پیشنٹ کی کیئر میں. جب ہم کسی بھی پیشنٹ کو کیئر پرووائڈ کرتے ہیں تو ان کی فیملی کو ہم نے مین رول رکھنا ہوتا ہے. ان کی فیملی کو بھی ان کی جو ریلیجیس جو پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں، کلچر جو نارمز ہوتے ہیں، ان کو رسپیکٹ دینا ہوتا ہے. ان کے ساتھ ہم نے کولیبریشن میں کام کرنا ہوتا ہے. ایک نرس یا ایک ڈاکٹر اور جو چائلڈ کی فیملی ہے، یہ تینوں مل کر کیئر پرووائڈ کرتی ہے، ایز اے ٹیم ورک کرتی ہے اور چائلڈ کو کیئر پرووائڈ کرتی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے، سپورٹ پرووائڈ کرنا ہے فیملیز کو بھی تھرو آؤٹ دا کیئر آف اے چائلڈ. دین ہمارے پاس پیرنٹ ایجوکیشن ہے. تو پیرنٹ ایجوکیشن کے کچھ مین ایریاز ہے کہ کون کون سی جگہ پر ہم نے کیا کرنا ہے، پیرنٹس کی ایجوکیشن کرنی ہے. گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ نیڈس، ہم نے پیرنٹس کو چائلڈس کی گروتھ اینڈ جو ان کی ڈیولپمنٹل نیڈز ہوتی ہے ان کے بارے میں بتانا ہے. چائلڈس کی ہیلتھ پروموشن اینڈ مینٹیننس ایز اے نیوٹریشن نیڈ اینڈ ہائیجین، ہم نے پراپر ان کو گائیڈ کرنا ہے کہ ہم کسی بھی چائلڈ کی ہیلتھ کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں، ان کو پراپر نیوٹریشن پرووائڈ کر کے، ان کو پراپر ہائیجین پرووائڈ کر کے. دین ہم نے پریونٹیو ایسپیکٹس سچ ایز ایکسیڈنٹ پریونشن، امیونائزیشن، پیریوڈک ایگزامینیشن، ہم نے پریونٹیو گائیڈ لائن دینی ہے کہ ہم کسی بھی چائلڈ میں کوئی بھی پرابلم پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں. سو پیڈیاٹرک جو جتنی بھی مطلب 10 ایئر تک ہم لے سکتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں، ان میں زیادہ تر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، گر جاتے ہیں، کہیں سے چوٹ لگ جاتی ہے. تو ہم نے سب سے پہلے اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اس کے پریونٹ کرنا ہے. دین ہم نے امیونائزیشن کرنی ہے کسی بھی ڈیزیز اگینسٹ، ہم نے امیونائزیشن کرنی ہے. دین ہم نے پیریوڈک ایگزامینیشن کے بارے میں بتانا ہے کہ دین ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے پیرنٹس کو ایجوکیشن پرووائڈ کرنی ہے کہ آپ اپنے بچے کا ٹائملی ایگزامینیشن کریں. کس لیے کہ تاکہ ہم کسی بھی میجر پرابلم کو پریونٹ کر سکیں. چائلڈ النس، نیچر آف النس اینڈ کیئر نیڈیڈ، اگر ہمارے پاس کسی بھی چائلڈ میں کوئی بھی پرابلم یا کوئی النس آ گئی تو ہم نے پیرنٹ کی ایجوکیشن کرنی ہے اس النس کی نیچر کی ریلیٹڈ، اور کس طرح اس اسپیسیفک ڈیزیز میں اس بچے کو کس طرح کیئر پرووائڈ کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم ایجوکیشن پرووائڈ کریں گے. پلان فار چائلڈز ڈسچارج سچ ایز چائلڈز میڈیکیشن فالو اپ اینڈ نیوٹریشن، ہم نے پیرنٹس کو ڈسچارج گائیڈ لائن دینی ہے کہ چائلڈ کی جتنی بھی میڈیکیشنز ہے کس ٹائم لینی ہے، کون کون سی ڈوز ہے اس کی، اور فالو اپ کیا کرنا ہے. نیکسٹ جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ کب ہوگی، نیوٹریشن کس طرح سے پرووائڈ کرنا ہے، ڈائٹ کیا ہوگی چائلڈ کی. سو فیملی سینٹر کیئر یہاں پر دوبارہ آ گیا. فیملی سینٹر کیئر ہمارے پاس ایک ایسا اپروچ ہے جس میں کہ ہم کیا کرتے ہیں، فیملی کو انوالو کرتے ہیں پیشنٹ کے کیئر میں. اور اس کے ہمارے پاس 3 کمپوننٹ ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے، پیشنٹ کی فیملی کو رسپیکٹ دینا ہے، ان کے ساتھ کولیبریشن میں کام کرنی ہے، اینڈ ان کو سپورٹ دینا ہے. دین ہمارے پاس ہے رول آف پیڈیاٹرک نرس. سو ایک پیڈیاٹرک نرس کیا کرے گی، سب سے پہلے تو تھیراپیوٹک ریلیشن شپ پیشنٹ کے ساتھ بنائیں گی، کسی بھی چائلڈ کے ساتھ. دین ہم پیڈیاٹرک نرس کیا کرے گی، چائلڈ کی فیملی کی بھی ایڈوکیسی کرے گی اور اس کو کیئر بھی پرووائڈ کرے گی، اس کا رول ہے. ڈیزیز پریونشن میں بھی کام کرے گی، جس طرح کہ ڈفرینٹ ہم نے لیولز پر بات کی کہ پرائمری لیول پر ہم ڈفرینٹ ڈیزیز کو ڈفرینٹ طریقوں سے پریونٹ کر سکتے ہیں، اور ہیلتھ پروموشن پر بھی کام کرے گی. ہیلتھ ٹیچنگ دے گی پیرنٹس کو. اینڈ نیکسٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، سپورٹ پرووائڈ کرے گی، ان کی کاؤنسلنگ کرے گی. رول آف پیڈیاٹرک نرس، ریسٹوریٹو رول ہوگا ان کا.
کوئی بھی پیشنٹ میں کوئی بھی پرابلم آ گئی نا تو ہم نے کیا کرنا ہے، ان کی ہیلتھ کو ریسٹور کرنا ہے. تو اس طرح ہمارے پاس ریسٹوریٹیو رول ہے ایز اے پیڈیاٹرک نرس. ہم نے کیا کرنا ہے، کوآرڈینیشن اینڈ کولیبوریشن میں کام کرنا ہے پیشنٹ کے فیملیز کے ساتھ بھی اور ادر ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے ساتھ بھی. ریسرچ ٹو اپلائی ریسرچ فائنڈنگ ٹو دیئر پریکٹس. ایک پیڈیاٹرک نرس کو چاہیے کہ وہ نیولی جو جتنی بھی ریسرچ ہوتی ہے نا اس سے اپ ٹو ڈیٹ رہے اور اس نیو ریسرچ فائنڈنگس کو کیا کرے، اپنے پریکٹس میں اپلائی کرے. ہیلتھ کیئر پلاننگ اور پولیٹیکل اور لیجسلیٹو لیول. اب جتنی بھی ہمارے پاس ہیلتھ کیئر پلاننگس ہوتی ہے، جتنی بھی رولز اور لاس سیٹ کی جاتے ہیں چائلڈ کی ہیلتھ کے بارے میں یا ان کی کیئر کے بارے میں، تو اس میں بھی نرس انوالو ہوگی اور یہ انشور کرے گی کہ چائلڈ کے بینیفٹ کے لیے سارے کام ہوں. جتنی بھی رولز بنے وہ چائلڈ کے بینیفٹس کے لیے ہوں. رول آف پیڈیاٹرک نرس ہے تو ہم جب کوئی بھی ایتھیکل ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں چار چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. سب سے پہلے ہمیں پیشنٹ کی اٹانومی کا خیال رکھنا ہوتا ہے. دا پیشنٹ رائٹس ٹو بی سیلف گورنڈ. پیشنٹ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ خود سے فیصلہ کرے. اب لیکن جو پیڈیاٹرک ایج والے جتنے بھی بچے ہوتے ہیں ان کی اٹانومی ان کے پیرنٹس کے ساتھ ہوتی ہے. ہم کوئی بھی پروسیجر کرتے ہیں تو کانسنٹ ہم کس سے لیتے ہیں، پیرنٹس سے لیتے ہیں. نان میلیفیسنٹ. اگر ہم کوئی بھی پروسیجر کر رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، پریونٹ کرنا ہے ہارم کو، منیمائز کرنا ہے اور پریونٹ کرنا ہے ہارم کو. بینیفیشنس. obligation to promote the patient well-being. ہم نے پیشنٹ کی جو ہیلتھ ہے اس کی ویل بینگ ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے. جسٹس. دا کنسیپٹ آف فیئرنیس. ہم نے ہر کام میں، ہر ایکٹیویٹی میں، ہر پروسیجر میں پیشنٹ کے ساتھ فیئر رہنا ہے. ہم کوئی بھی ایتھیکلی جو رائٹ ڈیسیژن کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ چار چیزوں کو دیکھنا ہوگا.